मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वमा बिकुम मिन निअमतिन, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं वो कहते हैं भाई हम क्यों डरें, हम तो बहुत अच्छे हालात में चल रहे हैं। हमारे साथ तो अगर अल्लाह ताला नाराज़ होता या हमें अज़ाब पहुंचाना चाहता तो हमारी सेहत अच्छी ना होती, हमारे पास ये माल और औलाद की नेमत ना होती और बैंक बैलेंस ना होता, सवानियाँ ना होती, तो हम क्यों डरें भाई। उसका अल्लाह ने जवाब दिया वमा बिकुम मिन निअमतिन, जो कुछ नेमत तुम्हारे पास है फमिन अल्लाह, वो अल्लाह ही की तरफ से, अल्लाह ने भीख में दी है तुम्हें। तो जब जाहिर है कोई तुम्हें भीख दे सकता है तो वो भीख छीन भी तो सकता है ना। तो जो नेमतों में है वो भी अल्लाह से डरे। सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु, और फिर जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है फ़इलैहि तजअरून, तो गिड़गिड़ाते भी तो फिर उसी के सामने हो। बहुत से लोग तो ऐसे ही होते हैं, खुदा के मुनकिर होते हैं, शिर्क कर रहे होते हैं, जब टेंशन में आते हैं ना फिर खुदा उनको भी याद आता है कोई है ताकत जो मुझे इस मुसीबत से दूर कर सकती है। ये मेजॉरिटी की बात हो रही है, बहुत से तो बदबख्त ऐसे होते हैं जो उन मुसीबत में भी अल्लाह उनको याद नहीं आता। लेकिन मुशरिकीन मक्का में तो मेजॉरिटी ऐसे ही थी कि वो अपने बुतों को भी छोड़ दिया करते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो फिर उसी की तरफ तुम तज़र्रो और आजिज़ी करते हो। इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे दिल की आवाज़ भी यही है कि जो नेमतें हमें मिली हुई हैं ये खुदा ने दी हैं, वरना छिनने पर खुदा को याद ना करते तुम। सुम्मा इज़ा कशफ़द्दुर्र अन्कुम, फिर जब वो मुसीबत तुमसे दूर कर देता है। अब अल्लाह इंसान की एक शिकायत कर रहे हैं, नेमतें मिली हुई होती हैं तो मानता नहीं है कि अल्लाह ने दी हैं, छीनती हैं तो फिर अल्लाह से मांगना शुरू कर देता है, कहता है यार ये अल्लाह ही फजल करेगा। फिर जब अल्लाह मांगने पर दोबारा दे देता है, इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, तो तुम में से एक जमात ऐसी है जो अपने रब के साथ शिर्क करना शुरू कर देती है। वो मानती नहीं कि रब ने दी है, फिर उन बुतों के और माबूदों के खाते में डाल देते हैं, फ़लाँ ने दी है, फ़लाँ ने दी है, फ़लाँ की वजह से हुआ है, हम तो फ़लाँ मंदिर में गए थे, फ़लाँ बुत के सामने झुके थे, फ़लाँ मज़ार पे सजदा किया था, मन्नत मानी थी। आज भी ऐसा होता है। ये जो मुशरिक दिमाग के लोग होते हैं ना, ये औलाद का देख लेना, जो बे औलाद लोग हैं अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, जब अल्लाह दे देता है तो चूंकि इन्होंने मज़ारों में भी गए होते हैं और चढ़ावे और ये इस तरह की हरकतें, मन्नतें, शिरकियाँ मानी होती हैं, तो फिर उसकी तरफ कहते हैं फ़लाँ बाबे ने दी है हमें, ये फ़लाँ कब्र वाले ने दी है हमें। तो अल्लाह फरमाते हैं लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, इसका नतीजा ये निकलता है कि जो नेमतें हम इनको देते हैं ना उसकी ये नाशुक्री कर बैठते हैं। नाशुक्री का सबसे बड़ा दर्जा ये है कि जिसने नेमत दी हो आप उसकी तरफ निस्बत ही ना करें। मुख्तलिफ दर्जात होते हैं शुक्र के। जिसने नेमत दी आप कहें कि इसने दी है, ये भी शुक्र है। फिर उस नेमत को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें, ये भी शुक्र का एक दर्जा है। फिर उस नेमत देने के बाद उसकी नाफरमानी ना करें, ये भी शुक्र का एक दर्जा है। फिर जिसने दी है उसका शुक्रिया अदा करें, ये भी शुक्र का एक दर्जा है। फिर जिसने दी है उसके बदले में आप उसको भी कुछ दें, ये भी शुक्र का दर्जा है। तो इन दर्जों में जो सबसे पहला स्टेप है ना वो ये है कि जिसने दी है आप माने कि दी इसने। अगर पहले में ही इनकार कर दें कि आप कहें कि इसने दी नहीं है तो फिर शुक्र के सारे दर्जात ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ भी अल्लाह कहते हैं ये तो इनकार कर देते हैं कि अल्लाह ने दी है। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, जो नेमतें हमने दी उनका इनकार कर बैठते हैं। फतमत्तऊ, तो मज़े उड़ा लो तुम, अभी अल्लाह तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। फसौफ तअलमून, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। वयजअलून लिमा ला यअलमूना, और ठहराते हैं लिमा उस मखलूक के लिए ला यअलमूना जिसको ये खुद भी नहीं जानते हैं। क्या मतलब? उसकी उन बुतों की बात हो रही है जिसकी हकीकत को ये खुद भी नहीं जानते। क्या मतलब हकीकत को खुद भी नहीं जानते? यानी इन्होंने उन बुतों के बारे में फ़र्ज़ कर रखा है कि ये हमारे नफ़ा और नुकसान के मालिक हैं। तो इनको पता है ये हमारी फ़र्जी चीज़ें हैं, वरना हम खुद भी नहीं जानते कि ये इनमें हकीकत में है भी कि नहीं है। तो इसलिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना महजूफ है। बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल इतना वाज़े होता है कि उसको हज़फ कर दिया जाता है, ये बताने के लिए कि उसके तज़किरे की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए इसका यहाँ सही इबारत क्या निकलेगी? वयजअलून लिमा ला यअलमूना अन्नहुम यज़ुर्रुहुम व यनफ़उहुम, वो मखलूक जिसके बारे में ये जानते हैं, जिसके बारे में ये जानते ही नहीं है कि ये नुकसान पहुँचा सकते हैं या नफ़ा, यानी इनके पास कोई दलील ही नहीं है तभी जानते ही नहीं है। तो जिसकी हकीकत इनको खुद मालूम नहीं है, हकीकत से क्या मुराद है? ये हकीकत कि ये नफ़ा और नुकसान के मालिक है, ये खुद इनको मालूम नहीं है।
یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا، جب دلیل ہی نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ لما لا یعلمون، یعلمون سے مراد وہ خود بت ہیں، کہ یہ لوگ ٹھہراتے ہیں ان بتوں کے لیے لا یعلمون، جو بت کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، یعنی ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، پتھر کی بنی ہوئی مخلوق ہے تو کچھ اس کے پاس نالج ہی نہیں ہے، تو ایسے بیکار قسم کے جو معبود ہیں ان کے لیے کیا ٹھہراتے ہیں؟ نصیباً، ایک حصہ، مما رزقناہم، اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ سورہ انعام میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے نا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، بتوں کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ جو چیزیں آپ بتوں کے نام پہ وقف کر رہے ہیں یہ تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے۔ آج بھی مندروں میں لوگ کرتے ہیں، بتوں کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، جا کے ان کی چیزیں مٹھائیاں رکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، آپ اس کو اس طرح سے کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اور اس مخلوق کو جس کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے، جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ اور اس بیس پہ دے رہے ہو کہ یہ ہماری بگڑی بنائیں گے، اس کا مطلب ان کو خدا کے ساتھ آپ شریک کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون، اس جھوٹ کے بارے میں جو تم گڑھ رہے ہو، یعنی تم نے یہ جھوٹ گڑھا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، لہذا ہم ان کے لیے رزق کا ایک حصہ وقف کریں گے تو یہ خوش ہوں گے، خوش ہو کے اور ہماری بگڑی بنائیں گے۔ تو یہ جو جھوٹ تم نے اللہ پہ گڑھا ہے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اس کے بارے میں تم سے بروز محشر ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا۔ آگے شرک کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے۔ ایک قسم شرک کی یہ بھی تھی کہ بنو خزاعہ کا کہ جو مشرکین تھے نا، وہ یعنی مشرکین کا ایک قبیلہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو چونکہ اللہ نے اپنی طرف اولاد کی نسبت کرنے سے منع کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے جب اللہ کا بیٹا کہا تو قرآن نے کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ تو اسی طرح فرشتوں کی نسبت کر دی مشرکین نے اللہ کی طرف کہ یہ بیٹیاں ہیں۔ تو اب اس میں ڈبل جرم تھا، ایک تو یہ کہ عرب لوگ بیٹی کی طرف نسبت، یعنی اپنی نسبت بیٹی کی طرف، یہ بیٹی کی نسبت اپنی طرف، اس کو بہت معیوب سمجھتے تھے، اتنا معیوب کہ وہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے، یا یہ سوچتے کہ اس کو ہم ذلت کے ساتھ برداشت کریں، یعنی یا تو ذلت کے ساتھ، کیونکہ بیٹی پہ ترس آ رہا ہے تو ذلیل ہو کے اس کو رکھ لو، یہ ان کا کانسیپٹ تھا، یا جان چھڑانے کے لیے اس کو اسی وقت دفن کر دیا جائے۔ تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف کسی اولاد کی نسبت کرنا تو ویسے ہی بڑا جرم ہے، لیکن پھر بیٹی کی نسبت جو اپنی طرف کرنا پسند نہیں کرتے، وہ نسبت تم اللہ کی طرف کرو گے تو تمہارے خیال کے مطابق بھی بڑا جرم ہے۔ دیکھیں اللہ کی طرف حقیقت میں تو چاہے بیٹے کی نسبت کی جائے، بیٹی کی نسبت کی جائے، برابر ہے، لیکن آپ ایسی مخلوق کی نسبت کریں جس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے عار محسوس کر رہے ہوں، تو یہ آپ کے عقیدے کے مطابق بھی بڑا جرم ہے۔ تو اسی بات کو قرآن نے یہاں بیان کیا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اولاد کے عیب سے بھی پاک ہے وہ، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو یہ پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے، اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹوں کی نسبت ان کی طرف کی جائے، اور اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں بیٹیوں کو، تو یہ ان کی رائے، ان کے خیال میں بھی یہ غلط ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بِالْأُنْثَىٰ، لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے، اتنا ذلت محسوس کرتے ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے گھٹ رہا ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ یہ ذلت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس ذلت کے باوجود، یعنی دیکھیں جب کسی قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے نا تو اس پر حجت اسی نظریے کے مطابق تمام کی جاتی ہے، یہ مطلب ہرگز قرآن کا نہیں ہے کہ بیٹی کی اپنی طرف نسبت کرنا یہ عیب ہے، اس کی تو ظاہر ہے قرآن و سنت نے نفی کی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، خود کی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بھی بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ہوتی تو خوشخبری ہے لیکن اس کو خوشخبری نہیں لگتی، وہ تو سارا دن اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ رہتا ہے، اور وہ کڑوے گھونٹ کو، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی رہا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے، لوگ بھی تانے دیں گے بے تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے،
تو قوم سے ذلت کی وجہ سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے۔ من سوء ما بشر بہ، اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو دی گئی ہے اس کو، یعنی اس خوشخبری کو یہ برا سمجھتا ہے، تو اس کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ وہ اپنے حق میں اتنا بڑا عیب سمجھتا ہے کہ سارا دن قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ یہ ایمسکہ علی ہون، پھر سوچتا ہے کہ کیا میں اس کو ذلت کے ساتھ روک لوں، برداشت کر لوں، بیٹیوں کی طرح پالنا شروع کر دوں، ام یدسہ، لیکن اس میں ذلت ہوگی، ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں اس کو دفن کر دوں۔ الا، اللہ فرماتے ہیں خبردار سنو، ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف بیٹوں کی نسبت اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف تو حقیقت میں بیٹوں کی نسبت بھی بری ہے، بیٹیوں کی بھی بری ہے، لیکن یہ تو اور بھی زیادہ بری ہے کہ اپنے لیے جس چیز کو عزت سمجھتے ہیں اس کی نسبت اپنی طرف، اور اپنے لیے جس چیز کو ذلت سمجھتے ہیں اس کی نسبت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ باقی ظاہر ہے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا خود ایک بری بات ہے، جس کی قرآن میں مختلف جگہوں پہ نفی کی گئی ہے، اور سورہ کوثر میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے اللہ پوچھیں گے بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور بھی قرآن میں دوسرے مقام پہ اس عمل کی برائی وارد ہوئی ہے۔ ابھی تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے، ابھی تو شرک کی نفی مقصود ہے کہ ان کو انہی کے نظریے کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے مثل السوء، بری مثال ہے۔ یہاں مثال سے مراد ہے صفات۔ جب ہم کسی کو ایکسپلین کرتے ہیں تو مثالیں دے دے کے، تو مثالوں کے ذریعے ہم اصل میں اس کی صفات ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس صفت کو مثال سے تعبیر کیا گیا۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، تو شیر ایک مثال دی نا، تو یہاں مثال کے ذریعے ایک صفت ثابت کرتے ہیں کہ بہادر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے لیے بری مثالیں ہیں، یعنی وہ مثالیں جن سے ان کا برا ہونا ثابت ہو۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، یعنی وہ مثالیں جن سے اللہ کی اعلیٰ صفات ثابت ہوتی ہیں۔ اور خوب سمجھ لیں قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ دونوں میں تعارض نہیں ہے، وہاں قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے بڑی مثالیں ہیں۔ تو حقیقی مثال کوئی نہیں بن سکتی اللہ کی، ہاں اللہ کی صفات کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو وہاں مراد ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثل یعنی اس جیسا اللہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حقیقی طور پر اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کی کوئی خارج میں مثال قائم کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو کہاں سے لائیں گے۔ لیکن صفات ثابت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے جب مثال دی جائے گی تو اس مثال کی قرآن نے نفی نہیں کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست غالب ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اس رکوع کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک سے زیادہ معبود مت ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اطاعت کا لائق بھی وہی ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ نے اس میں ہمیں حکم دیا کہ ڈرو بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چھن نہیں سکتی، تو یہ سب اللہ نے دی ہیں۔ ان کے شکر کا بھی تقاضا ہے کہ ایک خدا کو مانو، اور خوف کا بھی تقاضا ہے کہ وہ چھین نہ لے تم سے یہ نعمتیں، اس کا بھی تقاضا ہے کہ ایک خدا کو مانو۔ پھر اللہ نے انسان سے شکایت کی کہ جب نعمت چھینتی ہے تو اللہ کو، ایک خدا کو پکارتا ہے، اور جب نعمت مل جاتی ہے تو ان میں بہت سے لوگ دوبارہ شرک کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ پھر مشرکین کے ایک عمل کی برائی بیان کی گئی کہ یہ لوگ اپنے بتوں کے لیے رزق کو خاص کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو تقرب کا یہ طریقہ ہے، عبادت کا یہ طریقہ ہے، صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اور خود کا عمل یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو سارا دن منہ کالا رہتا ہے ذلت کی وجہ سے، اور پریشان ہوتا ہے کہ اس کو میں مٹی میں دفن کر دوں یا ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کر دوں۔ تو خود کا یہ عمل ہے، اور اللہ کی طرف اس بیٹی کی نسبت کر دیتے ہیں۔ تو میں نے پھر بتا دوں کہ نسبت چاہے بیٹے کی ہو بیٹی کی ہو، اللہ کی طرف حرام ہے۔ یہاں مشرکین کو ان کے کانسیپٹ کے مطابق آر دلانا مقصد ہے۔